अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें आपको क्या दें, दिल तो चाहता है कि एक नॉर्मल मुल्क हो और जहां पर हम कोई आपको रूटीन की खबरें बताएं, कोई सियासत की, कोई मईशत की बात करें, लेकिन हर रोज़ कोई नया अलमिया जन्म लेता है जिसके ऊपर हम नोहा गुनाह हो जाते हैं। और आज भी ऐसी ही सूरत हाल है। ठीक वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले वीडियो सामने आती है इंतज़ार हुसैन पंजोता की। इंतज़ार हुसैन पंजोता जो कि इमरान खान साहब के वकील भी हैं, उनके फोकल पर्सन भी थे मुलाकातों के हवाले से, और करीब 8 अक्टूबर से अगवा हुए थे। आज 20-22 दिन गुजर गए थे उनके अगवा को। बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है और वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अदालत के रूबरू ये बताते हैं कि जनाब बस आखिरी 24 घंटे दे दीजिए, इन 24 घंटों में जो है उनकी बाजियाबी हो जाएगी। वो इतने श्योर क्यों थे? उन्हें कैसे पता था कि उनकी बाजियाबी हो जाएगी? क्या वो अगवाकारों से राब्ते में थे? अगर नहीं थे तो वो कैसे ये कह सकते थे कि 24 घंटों में इंतज़ार पंजोता वापस आ जाएंगे? और अगर वो राब्ते में थे तो फिर जिस तरीके से इंतज़ार पंजोता वापस आए हैं तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को पकड़े और फिर पहुंचे अगवाकारों तक। क्या आखिर क्यों किसी भी एक बेगुनाह शहरी को इस तरह के हालात व वाक़यात का सामना करना पड़ा कि वो आज इस हालत में बाजियाब होता है? आज खबर मिलती है कि जी हसन अब्दाल के करीब एक पुलिस मुकाबला हुआ है और उसके नतीजे में इंतज़ार पंजोता बाजियाब हो चुके हैं। पुलिस ने मशकूक गाड़ी को देखा, रोकने की कोशिश की। जो अगवाकार थे वो मुगवी को लेकर कहीं जा रहे थे। मुगवी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ पांव बंधे हुए थे। और उसके बाद जैसे ही पुलिस को देखा तो अगवाकार घबरा गए। उन्होंने फायरिंग की, जवाबी फायरिंग पुलिस ने की, जिसके नतीजे में अगवाकार हड़बड़ाकर गाड़ी और मुगवी दोनों को वहीं छोड़कर फरार हो गए। कोई अगवाकार पकड़ा नहीं गया। और उसके बाद जब गाड़ी तक पुलिस वाले पहुंचे तो देखा एक शख्स मुगवी है। जब उसकी आंखें खोली, उसके हाथ पांव खुले तो वीडियो भी बनानी शुरू कर दी। और वीडियो बनाते हुए उनसे पूछते हैं कि भाई कौन हो, क्या नाम है? और वो कहता है मेरा नाम इंतज़ार है। काफ़ी घबराया हुआ शख्स जिसको देख के पता चल रहा है कि किसी खौफनाक अजियत से गुजरा है। और वो अपना नाम बताता है इंतज़ार, लेकिन पुलिस वाला खुद ही उसका पूरा नाम बता देता है कि ये इंतज़ार हुसैन है। गोया पुलिस वाले को कोई इल्हाम हो गया कि ये इंतज़ार हुसैन है। और उसके बाद फिर वहाँ से उसको ले जाया जाता है, हाथ पांव खोले जाते हैं। और फिर उसके बाद एक वीडियो और जारी होती है जिसमें वो मुगवी इंतज़ार हुसैन पंजोता जो इमरान खान का वकील है, जिसको बहुत से लोग यकीनन पहचानते हैं, चेहरे से ही देख के पहचानते हैं क्योंकि वो बारहा आकर मीडिया से गुफ्तगू कर चुका है। और वो फिर बताता है कि उसको अगवा किया गया था 8 अक्टूबर को और इस दौरान उसकी जो हालत है वो देखने वाली है। वो शख्स बहुत तकलीफ में महसूस हो रहा है, उसकी आंखों से आंसू भी बहे हैं, वो शदीद घबराया हुआ है, उससे बात नहीं हो पा रही, उसका जिस्म कपकपा रहा है, जा बजा उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं और वो शख्स शदीद खौफजदा है। और इस दौरान उससे पूछा जा रहा है और वीडियो मुसलसल बन रही है। पूछने वाले पूछ रहे हैं कहाँ से ताल्लुक़ है, असल में कहाँ से है, वकील है तो कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करता है। वो बता रहा है घबरा कर। और फिर जब उससे इस अगवा के बारे में सारा पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसको अगवाकारों ने तावान के लिए अगवा किया और उससे 2 करोड़ रुपए तावान मांगते रहे। और उसके बाद उसको इधर उधर घुमाते रहे, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते रहे। इस दौरान उसको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। और यही वजह थी कि उसकी हालत इस किस्म की थी कि जिसको देखकर मैं, आप या और बहुत सारे पाकिस्तानी रंजीदा हो गए, तकलीफ़ में मुब्तला हो गए। हालांकि वो हमारा कुछ नहीं लगता, लेकिन उसकी तकलीफ़ ने हमें तकलीफ़ पहुंचाई।
اب سب کو معلوم ہے کہ یہ سب ایک پیٹرن ہے جو مسلسل ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ رک نہیں رہا ہے، بالکل نہیں رک رہا ہے، اور اب اس سے کوئی محفوظ نہیں۔ کوئی پولیٹیکل ورکر ہے، کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، کوئی صحافی ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی بھی، کوئی رکن پارلیمنٹ ہے، کوئی بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور کہیں سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اور عدالتیں بے بس تماشائی، اور یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب وقت پر وقت دیے چلے جا رہے ہیں اس لیے کہ اس کی اچھی طرح درگت بنا دی جائے۔ کیوں نہیں پوچھتے آج اٹارنی جنرل سے بلا کر کہ اس کو کیسے معلوم تھا کہ 24 گھنٹے کے بعد ایک پولیس مقابلہ ہوگا اچانک، اور اس پولیس مقابلے سے اچانک انتظار حسین پنجوتا بازیاب ہو جائے گا۔ اس اچانک پولیس مقابلے میں فائرنگ بھی ہوئی، لیکن گاڑی کا کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا، کوئی ٹائر برسٹ نہیں ہوا، کوئی شخص زخمی بھی نہیں ہوا، اور یہ اچانک جو بازیابی ہوئی ہے اس میں اٹارنی جنرل کو پہلے سے پتا تھا کہ 24 گھنٹے میں اچانک یہ بازیابی ہو جائے گی، وہ اتنا شور تھا۔ اور کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کوئی شخص جو تاوان کے لیے اٹھایا گیا ہو، تاوان کا مطالبہ اسی سے کیا جا رہا ہو؟ کبھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی اٹھا کے لے کے جائے اور مجھ سے ہی پیسے مانگتا جائے کہ گویا میں پیسے جیب میں لیے پھر رہی ہوں؟ ظاہر ہے کوئی تاوان کے لیے اٹھاتا ہے تو اس کے اہل خانہ سے رابطہ کرتا ہے، اور اس کے اہل خانہ میں ایک بھائی جو روز ٹی وی پر آتا ہے، جس سے روز انتظار پنجوتا سے متعلق بات بھی ہوتی ہے، اس نے تو کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ کوئی 2 کروڑ روپے مانگ رہا تھا تاوان کے۔ اگر رابطہ ہو تو پھر فیملی سے آپ مانگتے ہیں نا پیسے، کہ مغوی سے ہی مانگتے چلے جاتے ہیں؟ تو یہ تمام سوالات وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ سر دل نہیں مانتا، جو آپ نے جس انداز سے یہ ہمیں دکھایا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم مانیں کیسے؟ کیسے یہ سب مان لیں؟ کیا ہم اندھے ہیں، بہرے ہیں، یا پھر ہم عقل شعور نہیں رکھتے، گدھے ہیں؟ کون ہیں؟ کیسے اس بات کو مانیں؟ اور وہ شخص جو بیچارہ پہلے ہی مغوی ہے، خوفزدہ ہے، نہ جانے اس کو کیا کہہ کے بھیجا گیا ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح سے پیسے مانگے گئے اور یہ ساری صورتحال تھی، لیکن یہ تکلیف دے کس بات کی سزا دی گئی ہے اس کو؟ کیوں اس نے یہ تشدد برداشت کیا ہے؟ کیا ایسی وجہ تھی کہ اس کے بچوں کو یہ تکلیف برداشت کرنی پڑی، اس کے اہل خانہ کو یہ تکلیف برداشت کرنا پڑی؟ اور یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ کیوں ہم نے شہریوں کے اغوا اور بازیابی کو ایک تماشا، ایک مذاق بنا کے رکھ دیا؟ لوگ آج بھی بہت مبارکبادیں دے رہے ہیں، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے، کوئی رہائی کی مبارکباد دے رہا ہے۔ کیا اب ہماری خوشی یہ ہے کہ کوئی شخص بچ کے واپس آ گیا ہے تو چلو بھائی بہت اچھی بات ہو گئی، بڑی خوشخبری آ گئی؟ یہ ہماری خوشخبری ہے کہ چلو کوئی زندہ سلامت ہے؟ یہ ہماری خوشخبری ہے کہ چلو ایک رات اور اپنے گھر میں سکون سے گزر گئی؟ یہ ہماری خوشخبری ہے کہ چلو جو قیدی ہیں ان کو مارا پیٹا نہیں جا رہا؟ چلو یہی ہماری خوشخبری ہے کہ کم از کم کوئی کسی کو کھانے کو تو پورا دے ہی رہا ہے کم از کم؟ یہ ہماری صرف خوشخبریاں رہ گئی ہیں؟ یہ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے؟ یہ ہم اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں؟ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کیا چاہ رہے ہیں اس ملک سے؟ یہ ریاست ماں جیسی نہیں، یہ ڈائن بن چکی ہے، ایسا لگتا ہے، جو اپنے ہی بچے نگل رہی ہے، کھا رہی ہے، خوفزدہ کر رہی ہے، انہیں یہاں سے جانے پر مجبور کر رہی ہے کہ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے، تو پھر ہی محفوظ رہو گے۔ یقین جانیے اتنی خبریں اور ہیں، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا، میں کیا بات کروں؟ اتنی منافقت ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کیا بات کریں اور کیا نہ کریں۔ آج قاضی صاحب پھر لندن کی سڑکوں پر کسی کے قابو آئے، کسی نے گزرتے ہوئے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، گالیاں والیاں دی، بہت غلط، گالی نہیں دینی چاہیے، گالی ناقابل برداشت ہے، اور اسلام کی روح سے بھی اللہ نے، اس کے رسول نے گالی پسند نہیں کی۔ لیکن میں یہی دیکھتی ہوں کہ قاضی کو گالی پڑتی ہے تو کتنا تل ملاتے ہیں، سب دفاع میں کیسے لائن حاضر ہو جاتے ہیں۔ انتظار پنجوتا کی تکلیف پر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہم گالی کی مذمت کرتے ہیں،
آپ انتظار کے اغوا کی مذمت کرتے ہیں، ہم گالی کی مذمت کرتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ جو سلوک گھروں میں ہو رہا ہے، جو چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، جو ان کو پکڑتے گھسیٹتے گالیاں بکی جاتی ہیں ریاستی اداروں کے اہلکاروں کی طرف سے، آپ ان کی مذمت کر دیجیے. لیکن یہ نہیں ہوتا، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ سب کہتے ہیں کہ بس اسی پہ اکتفا کر لو کہ زندہ ہے نا، انتظار کا انتظار ختم ہو گیا، گھر واپس آ گیا، شکر الحمدللہ، مبارکباد دو، ویری گڈ، کم از کم زندہ تو بچ گیا نا، کم از کم زندگی بخش دی. یہ صورتحال تک ہم آ چکے ہیں. بہرحال تکلیف دہ صورتحال ہے. اب ایک دو ہی چیزیں میں اور بات کرتی ہوں، زیادہ میرا دل ہی نہیں ہے بات کرنے کا. صرف اتنی سی بات کہ یہ سختیوں کا سلسلہ صرف عمران خان کے ورکرز تک نہیں ہے رکا ہوا، بلکہ یہ سلسلہ عمران خان تک بھی دراز ہے. اس کو بھی تکلیف میں رکھا گیا ہے، اس کو بھی ذہنی ٹارچر دیا جا رہا ہے اور مجبور کیا جا رہا ہے. نجم سیٹھی صاحب نے تو آج اپنے پروگرام میں واضح انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈیل کی آفر بھی دی گئی ہے اور ساتھ میں 2 ہفتوں کا وقت بھی دیا گیا اور کہا گیا کہ جی آپ اس چیز کو فائنلائز کر لیں، ورنہ پھر آپ کے ساتھ مزید کچھ آگے بڑھ کر کیا جا سکتا ہے، ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. اور اب میں نجم سیٹھی کی ہر بات کو اس طرح منوان تو تسلیم نہیں کیا کرتی، لیکن اس بات میں اس لحاظ سے کم از کم کچھ نہ کچھ سبسٹنس محسوس ہوتا ہے کہ پچھلے 2-3 دفعہ جب عمران خان صاحب کے فیملی ممبرز ان سے ملے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے بھی باہر آ کر یہ بات کی ہے کہ یہ بھلے ملٹری کورٹ میں میرا ٹرائل کریں یا کچھ بھی کریں، میں ڈیل نہیں کروں گا. تو یہ الفاظ انہوں نے پچھلے جب 1-2 ملاقاتوں کے بعد ان کے جو باہر آ کے لوگوں نے میڈیا ٹاک کی ہے انہوں نے یہ دہرائے ہیں. تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید واقعی کوئی اس سے قریب تر بات ہے جو ان تک پہنچائی گئی ہے، اس لیے انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ ملٹری کورٹ میں بھیجیں یا جو مرضی کریں، ڈیل نہیں کروں گا، کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. تو اس لیے ان کی اس بات میں تھوڑی وزن، تھوڑی صداقت محسوس ہوتی ہے کسی حد تک. بہرحال اب سارا جو وزن ہے وہ آ چکا ہے عدلیہ کے کندھوں پر، اس لیے کہ اب جو عدلیہ اپنا تاثر بنا رہی ہے یا بنانے کی کوشش کر رہی ہے، نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بالکل آزادانہ کام کریں گے اور کسی کو نہ کوئی فیور دیں گے، نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے. اور بظاہر ان کا یہ تاثر ابھی تک کے اقدامات سے محسوس بھی ہوا. آج بھی میں دیکھ رہی تھی کہ خدیجہ شاہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملاقات میں جو موجود تھی، میں نے پچھلے ولاگ میں اس کا ذکر بھی کیا تھا. تو خدیجہ شاہ کو انہوں نے باقاعدہ ایک کمیٹی کا ممبر بھی بنا دیا ہے جو یہ جیل کی اصلاحات کے حوالے سے جائزہ لے گی، سفارشات بنائے گی کمیٹی. تو اس میں ان کو شامل کیا گیا اور اس کے بعد سے جو حکومت کے حامی لوگ ہیں ان کی جو تکلیف ہے وہ بڑی عیاں ہے. آج سب اس بات پر آ کے کھل کے اپنے ہی ہاتھ سے لگائے ہوئے چیف جسٹس کے اوپر نالا دکھائی دے رہے ہیں. ہر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ جناب چیف جسٹس صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایک ملزمہ کو آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، وہ 9 مئی کا بیانیہ شیانیہ اس کا کیا. تو وہ اس بات کے اوپر بڑے آج تکلیف تو انہیں پچھلے 1 ہفتے میں ہی ہونا شروع ہو چکی تھی، لیکن آج کھل کے اس کا اظہار ہوا ہے اور انہیں سمجھ لگ رہی ہے کہ بعض اوقات آپ جلد بازی میں اور زیادہ سیانے بن کر جو کام کرتے ہیں وہ آپ کے اپنے گلے پڑ جاتا ہے. اور اس دفعہ بھی شاید ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ایسا ہی وہ کر گزرے ہیں. اور ابھی اس کو میں کسی ایک خاص لمٹ تک نہیں سوچ رہی جا کے کہ ایسا ہی ہے جیسا وہ پریشان ہو رہے ہیں. ان کے لیے ابتدائی علامات تو مکمل ہیں پریشانی کی، لیکن یہ بہت بڑا امتحان ہے اس عدلیہ کے لیے، کیونکہ جس وقت اس چیف جسٹس آف پاکستان نے حلف اٹھایا ہے اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ تکلیف دہ حالات ہیں. جیسے لوگ اغوا ہو رہے ہیں، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے یہ تماشا اسی طرح سرعام سر بازار ہوتے دیکھتے رہنا ہے یا اس کے اوپر کسی کو نکیل ڈالنی ہے. انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے پیش رو قاضی فائز عیسیٰ کی طرح بوٹ پالش کر رہے ہیں، چمچہ بننا ہے سیاستدانوں کا، ان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے اور اس کے لیے دنیا بھر کی ذلت سمیٹنی ہے، یا پھر انہوں نے
اپنے آپ کو ایک مختلف، ایک غیر جانبدار، ایک عدل پسند منصف کے طور پر، جس کو دنیا آتے وقت تک یاد رکھے، اس طرح اپنی ایک شناخت چھوڑنی ہے۔ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے ریاست پاکستان اور عوام پاکستان کے درمیان جو سوشل کانٹریکٹ تار ہو چکا ہے اس کو بچانا ہے، یا انہوں نے وہ جو سلسلہ دراز ہے اسی کو جاری رکھنا ہے۔ اور انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے اپنے ادارے کی وقار، ساکھ بحالی کرنی ہے، اپنے ساتھیوں کا تحفظ کرنا ہے، یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ پورے 25 کروڑ عوام کو بالکل درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ہے۔ یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے شاید ان کے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، بہت کم وقت ہے۔ اور اس مشکل راستے کا اگر وہ آغاز کرتے ہیں تو اس بات کی تو انہیں تسلی ہے کہ پیچھے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور اگر اس کے برعکس وہ چلتے ہیں تو یقین مانیے پھر بہت تاریکی ہے اور پھر بہت مایوسی ہے۔ اور بظاہر یہ جو سارا ایک سجا سجایا کھیل ہے وہ مزید آپ کو بگڑتا ہی نظر آ رہا ہے۔ پولیٹیکل خبریں بھی تھیں کچھ، لیکن میں انتظار حسین پنجوتا کی ویڈیو اور وہ سارا جو ایک عجیب و غریب سا منظر، اب اس کو ہم کچھ کہیں گے تو پھر سوالات اٹھتے ہیں کہ جی آپ ایسے کہتے ہیں ویسے کہتے ہیں، تو کیا اس کو کہا جائے؟ لیکن اب کیا کریں، تسلیم نہیں کر سکتے اس طرح کی چیزیں کہ یوں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیز ہے جی، دیکھتے ہیں کہ انتظار حسین پنجوتا صاحب جب اپنے حواس میں بحال ہوتے ہیں تو کیا سٹوری بتاتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی یہ سچائیاں کھلیں گی، یہ ہمیشہ ایسے تھوڑی رہے گا۔ جو آج آ کے بیچارے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو شمالی علاقہ جات گئے تھے، کوئی آ کے کہہ دیتا ہے کہ ہم تو خود ہی سے چھپے ہوئے تھے، کوئی آ کے کہہ دیتا ہے کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کس نے اٹھایا کس نے چھوڑا، کوئی کچھ کہانی بتا دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کہانیاں کب تک چھپی رہیں گی؟ یہ کہانیاں کسی نہ کسی روز سامنے آئیں گی، اور جب یہ سامنے آئیں گی تو پھر جو کردار سامنے آئیں گے وہ کہاں چھپیں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔